वालों को माफ किया करते, जो पत्थर बरसाने वालों को माफ किया करते, जो जमीन पर कांटे बिछाने वालों को माफ कर दिया करते, जो सर पर खाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा आज़िज़ी और इनकिसारी वाला वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और उसके साथ और भी बहुत सारी प्यारी और ख़ूबसूरत बातें हैं। सुने भाइयों, मुहर्रमुल हराम जैसे ही ये मुबारक महीना हमारे दरमियान आता है, अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा और अहले बैत के चर्चे वैसे ही बुलंद हैं और बुलंद हो जाते हैं। उलमाए किराम, मुबल्लिगीन अपने बयानात में हमें सहाबा किराम और अहले बैत के फ़ज़ाइल और उनके मनाक़िब सुनाते हैं और ईमान ताज़ा होता है। आज भी एक अजीम हस्ती का तज़किरा करना है। याद रहे कि सहाबा की क्या शान है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, उनमें से जिनकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। यानी इनमें से कोई भी सहाबी की पैरवी कर ली जाए, वो सितारे हैं, इनको फॉलो करने वाला हिदायत पा जाता है। और एक दूसरी हदीस पाक हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने काबे का दरवाज़ा पकड़कर फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, खबरदार हो जाओ, तुम में मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की किश्ती जैसी है। जो इसमें सुवार हुआ वो नजात पा गया, जो पीछे रह गया वो हलाक हो गया। यानी अहले बैत क्या हैं? उम्मत की कश्ती हैं। सहाबा क्या हैं? उम्मत के सितारे हैं। और माशाअल्लाह इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में बयान कर कर हमारे ईमान को ताज़ा करते हैं कि पहले के दौर में अगर किसी को दरिया पार करना होता था, अपना बेड़ा पार लगाना होता था, तो उसका तरीका क्या होता था कि कश्ती हो और फिर सितारे हों। सितारों से रास्ता मिलता था, कश्ती दरिया पार कराती थी। ये आला हजरत इन दोनों हदीसों को कितने प्यारे अंदाज में अपने एक शेर में बयान फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो ये गौर तलब बात है कि माशाअल्लाह हमें सहाबा से भी प्यार और हमें अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत, और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हमारा बेड़ा पार होगा। आज किस अजीम हस्ती का तज़किरा होगा? एक बड़ा ईमान अफरोज वाक़या उस अजीम हस्ती के बारे में और फिर उनका तारुफ। मनकूल है कि बादशाह रोम का भेजा हुआ एक अजमी शख्स मदीना मुनव्वरा आया और लोगों से अमीरुल मोमिनीन का पता पूछा। अब वो अजम से आया था, बाहर से आया था, और बादशाहों का दरबार देखा हुआ था कि बादशाह का अगर पता पूछना है, लीडर ऑफ उम्मा से मिलना है, तो बड़ा महल होगा, बड़े लिबास होंगे, बड़ी सवारियां होंगी, बड़े गार्ड्स होंगे। तो पूछा कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? तो लोगों ने बताया कि वो दोपहर को शहर से कुछ दूर खजूरों के बाग में कैलूला यानी आराम करते हुए तुम्हें मिल जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन हैं और बाग में आराम करते हैं। बहरहाल ये अजमी शख्स था, ढूंढता ढूंढता आपके पास पहुंचा। देखा कि अमीरुल मोमिनीन अपने चमड़े का दुर्रा अपने सर के नीचे रखकर जमीन पर गहरी नींद सो रहे हैं। अब अजमी शख्स ने क्या किया? इरादा गलत था, तलवार निकाली कि अमीरुल मोमिनीन को सोते में ही कत्ल करके भाग जाए। इतना आसान, कोई गार्ड नहीं, कोई बंदा आगे पीछे नहीं, जमीन पर सोए हुए। मगर जैसे ही उसने आगे इस इरादे से कदम बढ़ाया तो दो शेर मुंह फाड़ते हुए ऐसे आगे आए कि इस पर हमला कर देंगे। ये खौफनाक मंजर देखकर वो खौफ और दहशत से चीख पड़ा, जिसकी वजह से अमीरुल मोमिनीन बेदार हो गए। मुलाहिजा फरमाया कि अजमी शख्स नंगी तलवार हाथ में लिए खड़ा है सामने और खौफ से थर थर कांप रहा है। आपने कहा, इतना डर क्यों रहे हो? चीख क्यों मारी है? वाकया क्या है? तो उसने सारा वाकया बताया कि आप तो आराम कर रहे थे, जमीन पर लेटे थे, इरादा अच्छा नहीं था, इरादा ये था कि आज आपका काम तमाम कर दूंगा, मगर गैब से आपकी ऐसी हिफाजत का इंतजाम है
کہ نہ جانے کہاں سے دو شیر آئے اور مجھ پر ایسے آگے بڑھے کہ حملہ کریں گے، اس لیے میں ڈر گیا۔ حضور آپ کا مذہب ہی سچا ہے، کلمہ پڑھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اب امیر المومنین نے نہایت شفقت کے ساتھ بڑا نرمی والا برتاؤ کر کے اس کا قصور بھی معاف فرما دیا۔ ذرا غور کیجئے، آج مجھے کوئی آ کر بتائے کہ فلاں شخص تمہیں گالی دے رہا تھا، فلاں شخص تمہارے بارے میں بری بات کر رہا تھا، فلاں شخص تمہارے بارے میں کچھ غلط پلاننگ کر رہا تھا، ابھی تو کسی اور نے آ کر بتایا، ہم نے نہیں سنا۔ ہو سکتا ہے یہ بتانے والا ہی جھوٹا ہو، یہ مرچی مسالہ لگا کر بتا رہا ہو، لیکن ہم مان لیتے اچھا مجھے گالی دی، وہ تو اس سے زیادہ برا ہے، میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب آئے میرے سامنے، اب ہم اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، ہم اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ کسی زندگی کے موقع پر کسی قصور کرنے والے کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں جناب آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ ارے یہ کیسی عظیم ہستی ہے کہ بندہ ہاتھ میں تلوار لیے سامنے کھڑا ہے، کسی اور نے نہیں بتایا کہ فلاں آپ کا قتل کرنا چاہتا تھا، ارے قتل کرنے والا خود سامنے کھڑا تھا۔ There is no witness required، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود کہتا ہے میں مارنے آیا تھا، اب ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ امیر المومنین ہیں، فقط حکم دینا تھا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ امت کے لیڈر کو قتل کرنے آنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اللہ، مگر وہ امیر المومنین تربیت یافتہ کس کے تھے، وہ خلیفہ کس کے تھے، وہ فالوور کس کے تھے؟ اللہ اکبر، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جس کے بارے میں شاعر لکھتا ہے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں۔ یہ اسی آقا کے غلام تھے جو مارنے والوں کو معاف کیا کرتے، جو پتھر برسانے والوں کو معاف کیا کرتے، جو زمین پر کانٹے بچھانے والوں کو معاف کر دیا کرتے، جو سر پر خاک ڈالنے والوں کو معاف کر دیا کرتے۔ پیچھے اسلامی بھائیوں تربیت کس کی تھی؟ انہوں نے بھی معاف کر دیا۔ آپ جاننا چاہیں گے یہ عظیم ہستی کون تھی کہ لیڈر ہو کر، امیر ہو کر، اس زمانے کے حاکم ہو کر باغ کے اندر مٹی پر سوئے ہوئے ہیں اور کوئی زیادہ انتظام نہیں ہے، کوئی جناب جس کو کہیں کہ کر و فر نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جی وہ کوئی اور نہیں، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ کا یہ حال تھا، آپ کی یہ عاجزی تھی، آپ کا یہ تقوی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو کہ میں اور آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے شیطان کے واروں سے محفوظ فرما۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرمائیں، حدیث کا مضمون ہے عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔ ایسی عظیم ہستی، یہ مقام، یہ مرتبہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا کیسا شاہکار ہیں۔ آج ہم میں سے کوئی تھوڑا پیسے والا ہو جائے، تھوڑا سا مقام مل جائے، کسی حوالے سے مشہور ہو جائے، تھوڑی شکل و صورت اچھی ہو جائے تو اب زمین پر پیر نہیں رہتے، اب انداز کچھ اور ہو جاتا ہے، اب اترا کر چلتا ہے، اب عام لوگوں سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتا ہے، غریب لوگوں کو ہاتھ نہیں ملانے دیتا، غریب لوگوں کو قریب نہیں بیٹھنے دیتا، اب اسٹائل ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تکبر جو ہے یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں متکبر شخص جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے پسند کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ متکبر ہے نا۔ فرمایا ایسا شخص عاجزی پر بھی قادر نہیں ہوتا، یہ چاہے بھی تو عاجزی نہیں کر سکتا کیونکہ متکبر ہے۔ تقوی اور عاجزی وہ چیز ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کی جڑ ہے۔ کینہ یعنی دل میں چھپی ہوئی دشمنی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹی عزت کی وجہ سے غصہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، حسد سے نہیں بچ سکتا، کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا، دوسروں کی نصیحت قبول کرنے سے محروم رہتا ہے، کہتا میں ہی ٹھیک ہوں۔ ایک تکبر کتنی بیماریاں لا رہا ہے، کتنے گناہ لا رہا ہے، کتنی فساد کی جڑیں آ رہی ہیں۔ سنو، امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ متکبر آدمی اپنا بھرم رکھنے کے لیے ہر برائی کرنے پر مجبور اور ہر اچھے کام کو کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تکبر سے محفوظ فرمائے، عاجزی کا پیکر بنا دے۔ واقعی یہ تکبر ایسی بیماری ہے جو بندے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، کسی اور کی مثال کیوں دوں، خود شیطان فرشتوں کا استاد تھا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب تھا
کہ اس کے بارے میں آتا ہے جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نا، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا، مگر یہ فرشتوں کی صف میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اتنا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقرب تھا۔ کیا غلطی کی تھی شیطان نے؟ عبادتیں بھی تھی، علم بھی تھا، ریاضتیں بھی تھی۔ بتایا جاتا ہے شیطان نے اتنے سجدے کیے کہ زمین پر کوئی ایسا کونا باقی نہیں تھا جہاں شیطان نے سجدے نہ کیے ہوں، اتنی عبادت تھی۔ اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کتنی نمازیں پڑھ لی، کتنی عبادتیں کر لی، کتنا علم حاصل کر لیا، فرشتوں کا استاد، لیکن ایک بار تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ وجہ کیا بتائی؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں۔ آج یہی تو ہم کہتے ہیں میں بہتر ہوں، میں گاڑی والا ہوں، میں بہتر ہوں، میں بڑا خوبصورت ہوں، یہ تو کالا رنگ ہے اس کا۔ میں بہتر ہوں، میں پیسے والا ہوں، یہ غریب ہے۔ میں بہتر ہوں، میں شہرت والا ہوں، اس کو تو کوئی جانتا نہیں۔ میں بہتر ہوں، فلاں علاقے میں رہتا ہوں، یہ تو غریب علاقے میں رہتا ہے۔ میں بہتر ہوں، میری تنخواہ بہت زیادہ ہے، اس کی تنخواہ کم ہے۔ کہاں کہاں بہتری دکھاتے ہو؟ ذرا غور کرو، جس شیطان نے ایک بار تکبر کیا، ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہو گیا، قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ ایک بار کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ جو روز کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، اس کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے زبان سے نہیں کہتے، لیکن عمل سے کہتے نا۔ ضروری نہیں ہوتا ہر چیز زبان سے کہنا، ہو سکتا ہے کوئی کہے نہیں میں تو نہیں کہتا۔ ارے آپ کہتے نہیں، آپ کرتے ہیں، آپ ایسا عمل کرتے ہیں کہ سامنے والے کو جچا دیتے ہیں کہ تم سے میں بہتر ہوں، آئی ایم سپیریئر۔ میرے برابر میں کدھر آ کے بیٹھ گیا بھائی؟ تیرا کیا کام ادھر بیٹھنے کا؟ اٹ مینز میں بہتر ہوں، تمہارا کام نہیں میرے ساتھ بیٹھنا، تمہارا کام نہیں میرے ساتھ کھانا۔ ارے ایسے ایسے متکبرین ہیں، حالانکہ مسجد کے اندر آ کر تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز کہ نماز مجھے اور آپ کو گویا لیسن دے رہی ہے عاجزی کا، کہ تمہاری دائیں طرف اگر حبشی کھڑا ہے، بائیں طرف کوئی غلام کھڑا ہے، اور تم زمانے کے آقا ہو، تو تم اپنے دائیں طرف والے کو نہیں اٹھا سکتے، اس کے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑے رہو گے۔ یہ ہے اسلام جو دنیا کے تمام مذاہب سے برتر و اعلیٰ ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں جہاں گوروں کی الگ عبادت گاہیں ہیں، کالوں کی الگ عبادت گاہیں ہیں، یہ صرف اسلام یہ درس دیتا ہے کہ آقا ہو یا غلام جب نماز پڑھتا ہے کاندھے سے کاندھا ملا کر صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ مگر ایسے بھی متکبرین پائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی غریب، کوئی میلے کپڑے والا، کوئی نچلی ذات والا، کوئی چھوٹے خاندان والا نماز میں برابر میں کھڑا ہو جائے، اس تکبر کرنے والے کو دل میں برا لگنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور برابر میں کھڑے ہونے والے سے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہوں، بنے گا کیا اس متکبر کا؟ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی ہیں، قطعی جنتی، ارے مقام تو دیکھو، زندگی تو نبی پاک کے ساتھ گزاری، آج مزار میں بھی سنہری جالیوں میں میرے آقا کے ساتھ موجود ہے۔ قیامت تک لوگ روضہ رسول پر حاضری دیں گے جہاں نبی پاک کو سلام پیش کریں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے رہیں گے۔ یہ مرتبہ اور یہ مقام انہیں ملا، مگر حال کیا ہے، عاجزی کیا ہے؟ سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے۔ کچھ تعارف حضرت عمر فاروق کے بارے میں، بہت بیسک باتیں جو میں پتہ ہونی چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام، یہ آپ کا عرس بھی ہے، آپ کو شہید کیا گیا تھا، اور یکم محرم الحرام آپ کا انتقال ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم بنے، جانشین پیغمبر۔ حضرت سیدنا عمر کی جو کنیت ہے ابو حفص، حفص کہتے ہیں شیر کے بچے کو، اور آپ ابو حفص ہیں، اور واقعی آپ اس میں بامسمہ ہیں۔ ایسے شیر اسلام کے لیے آپ کی جو کاوشیں ہیں، اللہ اکبر، آپ اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، اور آپ وہ ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا لقب فاروق پیارے آقا نے عطا فرمایا۔ اور آپ کا جو نام ہے نا، وہ اسلام سے پہلے بھی عمر تھا، اسلام لانے کے بعد بھی عمر ہی رہا۔ بہت سارے نام تبدیل ہوئے، مگر حضرت عمر کا جو نام تھا، اسلام سے پہلے بھی عمر، اسلام کے بعد بھی عمر۔ اچھا عمر کے معنی کیا ہیں؟ عمر کے معنی ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ایمان لائے تو اسلام کو بھی آباد کر دیا، اس لیے آپ کا نام عمر رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل، یہ یاد ہونا چاہیے ہمیں، عام الفیل کہتے ہیں ہاتھیوں والا سال، عام عربی میں سال کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا جو واقعہ ہوا تھا ابرہا والا، یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس سال پیدا ہوئے نا، یہ اسی سال یہ واقعہ ہوا تھا 55 دن پہلے۔ تو اب علماء جب بھی کسی کی عمر بیان کرتے ہیں نا صحابی کی، تو بڑا پیارا طریقہ ہے کہ عام الفیل کے اتنے سال بعد یہ پیدا ہوئے، کیونکہ نبی پاک اسی سال پیدا ہوئے، ہاتھیوں والے واقعے والے سال 55 دن بعد اس واقعے کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ تو اب حضرت عمر پیارے آقا سے کتنے سال چھوٹے ہوئے عمر میں؟ یہ پتا ہونا چاہیے، 13 سال، ٹھیک ہے۔ 13 سال بعد عام الفیل کے پیدا ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ ولادت، جو کہ ہجرت سے تقریباً 41 سال پہلے، تو آپ 41 سال کے تھے جب ہجرت مدینہ ہوئی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10.5 سال بڑے تھے صدیق اکبر۔ اچھا، اور لوگ تو ایمان لائے، مگر حضرت عمر جو ہے نا، ان کو دعائے رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر آج آپ کو بڑے اچھے انداز میں سمجھ آ جائے گا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، کیا کمال شاعری کرتے ہیں اور کیا خوبصورت اشارے فرماتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی۔ 39 مسلمان ہو چکے تھے، اعلان نبوت کو 6 سال ہو چکے تھے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کتنی تکلیف اٹھائی نبی پاک، ہم بعض اوقات دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، یار اتنے سال ہو گئے، اتنی کوشش کی، کوئی نمازی نہیں بنا، کوئی اسلامی بھائی نہیں بنتا، کوئی ہماری بات نہیں سنتا، کسی محلے میں کسی علاقے میں کام نہیں بڑھتا۔ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے محبوب ہیں، 6 سال گزر گئے اعلان نبوت کو، 6 سال میں کتنے مسلمان ہوئے؟ 39۔ 6 سال کے اندر 39 مسلمان، کتنی تکلیف، کتنی آزمائش۔ عزم و استقلال کے پہاڑ ہیں کہ چھپ چھپ کر نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، کفار حملے کر رہے ہیں، نماز پڑھتے تو صحابہ کو مارتے۔ 6 سال میں 39 مسلمان۔ اب کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، دیکھو میرے آقا کی دعا، اے اللہ اسلام کو تو بالخصوص عمر بن خطاب کے ذریعے دین اسلام کو عزت اور بلندی نصیب فرما۔ میرے آقا نے ایمان نہیں لائے تھے، یعنی ان کے ایمان لانے کی دعا نبی پاک نے کی کہ اللہ عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت نصیب کر دے اور اس کے ذریعے اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ اب یہ 40ویں مسلمان بنے تو کیسے بنے؟ بڑا خوبصورت واقعہ۔ انہوں نے نبی پاک کے بارے یہ بڑے جلالی تھے، بڑے غصے والے تھے۔ پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے، تلوار لی اور کہا نہیں چھوڑوں گا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے، تو کسی ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی مل گئے، انہوں نے بھی اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، تو کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بس آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارے دین کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اے عمر ان کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر تو جاؤ، اپنے گھر جاؤ اور وہاں جا کر دیکھو کہ وہاں پر تمہاری بہن بھی ایمان لے آئی ہے، تمہارے بہنوئی بھی ایمان لے آئی۔ گھر پہنچے تو باقی اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو قرآن پڑھتے دیکھا، بہت مارا، اپنی بہن کو مارا، خونم خون کر دیا۔ پھر جب بہن اور بہنوئی کی عزم استقلال کو دیکھا کہ یہ اتنی مار کھانے کے بعد بھی اسلام سے نہیں پھر رہے، کہا اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا وہ پاک کتاب ہے، تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بہن کا ایمان دیکھیں، کہا پہلے غسل کرو، وضو کرو، پاک ہو جاؤ، پھر قرآن کو ہاتھ لگانا۔ حضرت عمر پاک ہوئے، پھر آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں سنائی گئی، قرآن کے الفاظ دل میں تیر بن کر چلے، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ اسی تلوار کو ہاتھ میں لیے نبی پاک کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہ چھپتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علل اعلان تبلیغ نہیں کر رہے تھے، کسی گھر میں بیٹھے تھے، کچھ ہی صحابہ تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں ہیں۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا، لوگوں نے دروازے کے اندر سے چھپ کر دیکھا کہ کون ہے، کہا عمر ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی نے دروازہ کھول کر کہا یا رسول اللہ عمر آیا ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج عمر کی تلوار ہوگی اور اسی سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ یعنی سارے صحابہ کے اندر ایک طرح سے خوف پیدا ہو گیا کہ عمر دروازے تک تلوار لے کر آ گئے ہیں۔ حضرت عمر تھوڑی دیر پہلے جان لینے آ رہے تھے، آقا کے جلوے کو دیکھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب کمال ہو گیا، ریولوشن، ٹوٹلی انقلاب، پورا معاملہ ہی پلٹ گیا۔ حضرت عمر 40ویں ہیں، مگر اللہ نے کمال شخصیت انہیں دی تھی۔ اب یہ پیارے آقا کا یہ زبردست کمال، میں یہ عرض کر رہا تھا، تاریخ میں کوئی ایسی ہستی نہیں ملتی کہ جس کو کوئی جان لینے آتا، ان کو دیکھتا اور اب انہی پر جان دینے والا بن جاتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی کسی سے لڑنے آئے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا، آستینیں بھی چڑھائی، ہم سے کوئی لڑنے آ گیا،
اور دیکھا یار شریف آدمی ہے, کیا لڑنا, معاف کر دیا. معاف کرنا اور ہے, لیکن بندہ کہے میں اب آپ کے لیے جان دے دوں, دیٹ از ٹوٹلی اپوزٹ بات ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ لوگ ننگی تلوار لے کر آتے کہ بس محمد عربی کو قتل کر دیں گے. پیارے آقا کے قریب آتے, نبی کی باتیں سنتے, آقا کا جلوہ دیکھتے, ایمان لاتے اور کہتے اب دیکھتے ہیں آپ کو کون ہاتھ لگاتا ہے. آقا پر جان دینے والے بن جاتے. ہجرت مدینہ کے موقع پر بھی ایسا ہوا کہ لوگ نبی پاک کو گرفتار کرنے آئے, کیونکہ بہت بڑے انعام کا اعلان تھا. ڈھونڈتے 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 سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے, کیونکہ گرفتار کریں گے تو 100 اونٹ ملیں گے. جلوہ جانا دیکھا, سرکار کے عشق میں خود ہی گرفتار ہو گئے. کہتے پہلے نیت تھی آپ کو مدینے نہیں جانے دوں گا, اب نیت ہے دیکھتا ہوں مدینے جانے سے روکتا کون ہے, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. تو کیا جلوہ زیبا تھا, کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں. حضرت عمر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا ہم حق پر نہیں, ہم کیوں ڈر رہے ہیں, ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھیں, آج کے بعد ہم علل اعلان نماز پڑھیں گے. 39 تھے تو کمرے کے اندر تھے, 40 میں حضرت عمر آتے ہیں, متمم ال40, 40 کا عدد پورا کرنے والے. کہتے یا رسول اللہ کعبے میں جا کر نماز پڑھیں گے. اب کیا ہوا, سبحان اللہ, کیا منظر ہوگا. مسلمان اس گھر سے باہر نکلتے ہیں, ایک صف کی امامت کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, ایک صف کی امامت کر رہے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, لیڈر آف امہ. حضرت عمر نے اعلان کیا کہ سنو اے کفاران قریش, آج جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو سامنے آ جائے. اور اس دن کے بعد سے مسلمانوں نے کعبے میں علل اعلان نماز پڑھنا شروع کر دی. اسلام کا بول بالا شروع ہو گیا. پیارے آقا کی دعا جو تھی, اے اللہ حضرت عمر کے ذریعے اس مسلمانوں کو عزت عطا فرما. علماء کہتے ہیں بڑی پیاری بات ہے, ایمان تازہ کرنے والی بات ہے. یاد رکھو مجھے اور آپ کو عزت کیوں ملی, ہمیں ایمان ملا, ہمیں نبی پاک کے در کی غلامی ملی تو میں اور آپ معزز ہوئے. اللہ اکبر. حضرت عمر وہ ہیں کہ وہ ایمان لائے تو اسلام کو عزت بلند ہو رہی ہے. اور علماء لکھتے وہ دن ہے, آج کا دن ہے, ڈیلی بیسس پر حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو عروج اور اسلام کو جو ہے وہ عزت ملتی چلی گئی. اب آئیے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سمجھ آئے گا. پیارے آقا نے دعا کی تھی نا, مسلمانوں پر تکلیف تھی, ظلم تھا, اور آقا نے دعا کی تھی اے رب کریم عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. ان ناریوں کا, ان ظالموں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اے عمر تم ایمان کیا لائے, نبی پاک کے سینے میں ٹھنڈک داخل ہوئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف یہ جلال, آپ جب خلیفہ ہوئے نا تو کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ تو بڑے غصے والے ہیں, یہ بڑے جلال والے ہیں, اگر ان کو امیر المومنین بنا دیا گیا تو رعایا کا کیا ہوگا. مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹوٹلی چینج ہو گئے. جیسے ہی امارت آپ کو ملی, آپ اتنے ہمبل, اتنے پولائٹ, اتنے نرم ہو گئے, اتنی عاجزی ان کی ساری اختیار کی کہ عقلیں حیران ہو گئی. چلے آپ کی معلومات میں ایک اور اضافہ بھی ہو جائے, دنیا میں سب سے پہلے امیر المومنین کسی کو کہا گیا, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا بڑا مرتبہ. اب ذرا عاجزی دیکھو, انکساری دیکھو, سبحان اللہ. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات آگ کے قریب ہاتھ لے جاتے, پھر اپنے آپ سے سوال فرماتے اے خطاب کے بیٹے, کیا تجھ میں یہ آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ قطعی جنتی ہیں. پیارے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے, مگر اپنے آپ کو ریکال کر رہے ہیں, اپنے آپ کو خوف خدا سے ڈرا رہے ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو کبھی کبھی ہمیں بھی ایسا ہوا ہوگا, چولہا جلاتے ہوئے, موم بتی جلاتے ہوئے ماچس کی تیلی تھوڑا ہاتھ کے قریب تک پہنچی ہوگی, ڈر کے مارے ہم نے وہ تیلی چھوڑ دی ہوگی. کسی کا پیر, ننگا پیر کسی جلتی سگریٹ پر پڑا ہوگا تو چیخ نکل گئی ہوگی. کبھی اپنے آپ کو اس طرح ڈرایا کہ دنیا کی آگ سے تو اتنا ڈرتا ہے؟ ارے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے, ادھر کیا ہوگا ہمارا. ایسے اعمال کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر اپنے آپ سے بات کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ آپ عید کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے دیکھا کہ آپ نماز عید کے لیے ننگے پاؤں تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ اللہ, کیا عاجزی تھی, کیا سادگی ہے, کیا غربت ہے. آج عید والے دن نئے کپڑے نہ ہوں تو ہماری حالت خراب ہو جائے, چپل پرانے ہوں تو لڑائی شروع ہو جائے گھر میں. ارے پیر میں چپل ہی نہیں امیر المومنین کے, مگر زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں.
اے کاش میں اور آپ بھی کسی امتحان پر اللہ کی بارگاہ میں دل سے شکر ادا کریں کہ مولا میں راضی ہوں. یقین کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کسی بھی مشکل میں، کوئی بے روزگار ہوگا، کوئی قرض دار ہوگا، کوئی چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوگا، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہوگا، پھر بھی آپ اور میں جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں نا، لاکھوں کروڑوں لوگ ایسی زندگی گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں. آپ کہیں گے ایسے کیسے ممکن ہے، میں اتنا پریشان، قرض دار، روزگار بھی نہیں، میرے جیسی زندگی کون گزارنے کی تمنا کرے گا؟ اس دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں، کئی ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھا سکتے، ہاسپٹل میں لیٹے، نالیاں لگی ہوئی ہیں. آپ اور میں واش روم میں جا کر اپنی طبعی حاجات سے خود فارغ ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو طبعی حاجات بستر پر کر رہے ہیں اور اس کے لیے بھی نالیاں لگی ہوئی ہیں. بتاؤ اچھی زندگی نہیں؟ اللہ کا احسان نہیں؟ کیوں نہ دیکھوں ان لوگوں کو جو مجھ سے بھی زیادہ مشکل لائف گزار رہے ہیں؟ کیوں نہ اپنے رب کا شکر ادا کروں؟ یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، شکر ادا کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بنو، انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب شہر سے کہیں سفر وغیرہ پر تشریف لے جاتے تو راستے میں جب آرام کا وقت ہوتا تو مٹی کا ڈھیر لگاتے، اس پر کپڑا بچھاتے اور اسی پر آرام فرما لیتے. اے نرم نرم گدوں پر سو کر بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا نہ کرنے والو، حضرت عمر تو مٹی کے بستر کو اپناتے ہیں. اور یہ اسی آقا کے غلام ہیں کہ جن کا انداز کیا تھا، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. یہ آقا کے کیسے سچے غلام تھے کہ پروف کیا انہوں نے اپنی زندگی میں، زندگی گزاری تو کیسے. اور عاجزی کا عالم کیا ہے. حضرت عمر کا ایک بڑا شاندار انداز تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ جب کم سن بچوں، مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس آتے نا، تو ان سے کیا کہتے تھے؟ اے بچوں دعا کرو کہ عمر بخشا جائے. ہائے ہائے، ذرا غور کیجیے، مدینے کے بچوں سے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ عمر کی بخشش ہو جائے. کیا فکر تھی، کیا سوچ تھی. آج ہم عجیب لوگ ہیں، ہمیں کوئی بڑا بزرگ بھی مل جائے نا، کسی شخصیت سے ملنے کی بڑی تمنا بھی ہو، تو مل کر کیا کہتے ہیں؟ حضور دعا کرے کاروبار میں برکت ہو جائے، دعا کرے میرے بڑا گھر مل جائے، نوکری مل جائے، میرا فلاں کام ہو جائے. ٹھیک ہے، دنیا کے معاملات کے لیے دعا کروانا جائز، اگر کبھی تو ایسا ہو کہ میں کہوں یار اس کی دعا لگ جائے گی، میں اس کو کہہ دوں دعا کرو میری مغفرت ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرے رب کی رضا مجھے مل جائے، مجھے ایمان کی سلامتی مل جائے. اللہ کے بندوں، جب واقعی کسی سے دعا کرانا ہے تو آخرت کی بہتری کی دعا کرواؤ. یاد رکھو، ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے، اگر رب راضی ہو گیا نا، اللہ کی رضا جسے مل گئی، تو پھر دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. صرف دنیا اچھی کرنے کی دعا کیوں کروں میں؟ یا اللہ تو راضی ہو جا. مجھے بتاؤ مالک کائنات کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ ارے دنیا کی نعمتیں دینے والا کون ہے؟ جنت کی نعمتیں دینے والا کون ہے؟ رحمان الدنیا کون ہے؟ رحمان الآخرہ کون ہے؟ ارے جب ہے ہی سب کچھ میرا مولا، تو میں یہ کیوں نہ دعا کروں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے؟ یہ کیوں نہ دعا کراؤں کہ دعا کرو میرا رب راضی ہو جائے؟ ارے جس سے رب راضی ہو گیا اس سے سب راضی ہو جائیں گے، اور سب راضی ہوں رب ناراض تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا مجھے اور آپ کو بہت سکھا رہی ہے کہ حضرت عمر بچوں سے کہتے تھے دعا کر دو کہ عمر بخشا جائے. کاش یہ دل میں یہ فکر جہاں گزی ہو جائے. آج سچ بتاؤ، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی دکان پر اگر آج بکری نہ ہو، تھوڑا بہت نقصان ہو جائے، کوئی مال خراب آ جائے، کوئی سٹاک ڈیڈ ہو جائے، حساب ملائیں تو کیش نہ ملے، تو ٹینشن ہو جاتی ہے، رات نیند نہیں آتی. کبھی کبھی رات میں آنکھ کھل جاتی ہے، یار فلاں کو پیمنٹ دینی ہے، پیمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے، فلاں سے پیمنٹ لینی ہے، جواب نہیں دے رہا ہے. ایسا ہے نا؟ کبھی رات کو آنکھ اس لیے کھلی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. کبھی ٹینشن کے مارے تھوڑا کھانا کھایا، تھوڑا کھانا کھاتے ہیں، بندہ کہتا ہے خیریت تو یار منہ پڑ گیا ہے، کھانا کم کھا رہے ہو، بس یار کاروبار کی ٹینشن ہے، بس یار فلاں معاملے کی ٹینشن ہے. ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ سے پوچھو، کاروبار، روزگار، دنیا کی ٹینشن بڑی ٹینشن ہے، یا قبر میں پھنس گیا یہ بڑی ٹینشن، آخرت کے دن نہ بخشا گیا یہ بڑی ٹینشن ہے، ایمان سلامت لے کر جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا یہ بڑی ٹینشن ہے. اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور عجیب قوم ہے ہم. یاد رکھیں، رزق اور موت
یہ ہمارا لکھا ہوا ہے. جس طرح موت بندے کو تلاش کرتی ہے اس طرح رزق تلاش کر کے ہم تک پہنچتا ہے. اور یہ روزانہ مارکیٹ میں ہمارے سامنے واقعات ہوتے ہیں. سارا دن آپ فارغ بیٹھے ہوں گے, 1 روپے کا کاروبار نہیں ہوتا ہوگا. جب شٹر گرا رہے ہوتے تو بھاگتا بھاگتا ایک گاہک آتا ہے, رکو 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 فلاں آئٹم دے دو. کبھی کبھی پورے دن میں جو نہیں کمایا ہوتا وہ آخری 1 منٹ میں کماتے. کیسے کماتے ہو؟ تمہارا رزق تھا جو تمہیں ڈھونڈ کر پہنچ گیا. رزق لکھا ہوا ہے, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اس کی ٹینشن ہے جو لکھا ہوا ہے, اس کی ٹینشن ہے جس کی گارنٹی ہے. ہم میں سے کسی کے پاس مغفرت کی گارنٹی نہیں, اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو عمر بخشا جائے. ہائے اللہ حضرت عمر کے خوف خدا کا صدقہ عطا فرمائے, ان کی عاجزی کا صدقہ عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے, اور اللہ کے حبیب کے اس ساتھی کے اس خوف خدا, اس احساس ذمہ داری, اس عاجزی اور انکساری اور اس عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اپنی زندگی میں اگر ان عظیم ہستیوں کا اگر آپ اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں, ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. خدا را اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, ورنہ زندگی کہیں اسی طرح ضائع نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. دوستو, یہی وہ عاجزی اور انکساری تھی جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عظیم حکمران بنایا. دوستو, جن کو دیکھ کر شیطان ڈرے, جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدلے, ٹھیک ہے نا, اس بندے کا اتنی عاجزی اور انکساری, اللہ 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 اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر کے صدقے تکبر سے بچتے ہوئے عاجزی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو, یہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ یہ خوبصورت پیغام دوسرے لوگ بھی سنیں. اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں, اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا. دوستو, مزید بیانات سننے کے لیے نیچے لال بٹن ہے سبسکرائب کا, سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہے. سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.